अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका दिफाई माहदा जो है वो तय पा गया है और ये एक अहम पेशरफ्त है। और इसी के साथ साथ जो माहदा है उस पर दस्तखत भी कर लिए गए हैं। और उसमें अगर हम बात करें तो अब इस माहदे के बाद किसी भी खुदा न खास्ता एक मुल्क पर हमला जो है वो तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। ये एक अहम पेशरफ्त है। इस वक्त जो खित्ते के अंदर या ओवरऑल अगर हम सूरत हाल देखें तो उस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए ये जो दिफाई माहदा है तीनों ममालिक के दरमियान, इसको बड़ी अहमियत भी दी जा रही है। प्रोग्राम की इब्तिदा हम इसी ख़बर से करेंगे। जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगाज़ करते हैं। जौहर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। पहले भी कहा गया सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो दिफाई माहदे के हवाले से एक बहुत अहम वो भी फ़ैसला था। ये जो आज का फ़ैसला है, जो आज माहदा हुआ है सर तीनों ममालिक के दरमियान, आप क्या कमेंट करेंगे? आप किस नज़र से इस अहम माहदे को देख रहे हैं? मैं समझता हूँ इंतहाई अहम पेशरफ्त है ये, और ये एक ज़ाहिर एक तारीखी जो है ओकेजन है इस वक्त। पाकिस्तान सऊदीया का जब मुआहदा हुआ था SMDA, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, वो भी बहुत अहम था। उसमें तुर्किया का आ जाना जो है उसको दोचंद करता है, क्योंकि देखें तुर्किया एक कोई मामूली मुल्क तो है नहीं। तुर्किया जो है एक इंतहाई अहम मुल्क है इस्लामी दुनिया का। नेटो के अंदर भी वो शामिल है। नेटो के अंदर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है, उसमें सेकंड लार्जेस्ट पावर है तुर्किया। स्टेट ऑफ द आर्ट उनकी जो है ना, उनकी मिलिट्री है, उनकी वेपनरी है। उसके बाद उनकी जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो भी इस वक्त कई शोबों में तो वो दुनिया में जो है ना जो बेहतरीन मुल्क शुमार होते हैं। मिसाल के तौर पर ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी में और एरोनॉटिकल में भी बहुत सी टेक्नोलॉजीज में, शिप बिल्ड जो है नेवल शिप बिल्डिंग में उसमें भी। तो वो इसी तरह पाकिस्तान को अगर देखें तो पाकिस्तान की बहुत ही ब्रॉड बेस, बहुत ही वसील बुनियाद डिफेंस प्रोडक्शन है। पाकिस्तान की बैटल हार्डन आर्मी जो है और आर्म फोर्सेस जो हैं, उनको तो दुनिया ने माना है। अभी हिंदुस्तान जैसी एक बड़ी ताकत को शिकस्त दी है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर भी है। सऊदीया की बात करें तो सऊदीया में असले का सबसे बड़ा खरीदार रहा है कई सालों से, और वो सबसे जदीद तरीन असला जो दुनिया का, वो भी उन्होंने एक्वायर करते रहे हैं। उनका डिफेंस बजट जो है $80 बिलियन है साल का, $80 अरब, जो हमारे से कई गुना ज़्यादा है, तुर्किया से भी ज़्यादा है। तो अब ये इन तीन जो मुसलमान दुनिया के अहम तरीन ममालिक जो है, उनका इकट्ठे होना, एक ही लड़ी में परोए जाना दफाई ताउन की, मैं समझता हूँ कि वो मुसलमान दुनिया के लिए बहुत बड़ा पैगाम है, और इस खित्ते के लिए भी। और देखें इस खित्ते में क्या हो रहा था इससे पहले। बिल्कुल नहीं जौहर सलीम साहब, मैं इसी तरफ ही आऊँगा। जो खित्ते के अंदर सूरत हाल है, आपने देखा कि सऊदी अरब के ऊपर भी हमला हुआ था, जिस पर पाकिस्तान ने उसकी भरपूर मुखालफत और मजम्मत भी की थी। तो इस तनाजुर में अगर हम इस मुआहदे को देखें तो आप किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था। देखें ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ सारा, जो अमेरिका भी शामिल था, जाहिर है इसराइल की इंस्टिगेशन पे, इसराइल भी शामिल था ईरान पे जब उन्होंने अटैक किया, और फिर ईरान ने जाहिर है जब रिटेलिएशन की तो उसमें उसने GCC मुल्कों पे भी जाहिर है ईरान की तरफ से अटैक्स हुए जो है। तो वो उस सारी सूरत हाल में दो तीन चीजें वाज़ेह होगी। एक तो ये है कि अमेरिका, जिसकी यहाँ पे दहाइयों से प्रेजेंस थी, दहाइयों से एक डिफेंस कॉर्पोरेशन उनकी चल रही, वो ऐसी चल रही थी कि उनकी मिलिट्री बेसिस जहाँ पे जो है ना सबसे बड़ी इस खित्ते की वो GCC में थी, और बल्कि दुनिया में सबसे बड़ी जो उनकी मिलिट्री बेसिस हैं उनमें से कुछ यहाँ पे थी। तो अब और फिर उनकी जाहिर है यहाँ पे देखें फिफ्थ फ्लीट यहाँ पे है, बाकी भी जो है उनकी वेपनरी कितनी ज्यादा इस खित्ते में। उस सब के बावजूद अमेरिका जब वक्त आया तो वो जो है ना वो काफी साबित नहीं हुई अमेरिका की सारी माइट भी। उस वक्त इस चीज की जरूरत महसूस की गई GCC कंट्रीज में कि जो उनकी एक यूनिलैटरल जो है ना, या यूनिडायमेंशनल मैं कहूँगा रादर, यूनिडायमेंशनल उनकी एक जो एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, उसको मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में बदला जाए। और उसमें ये जरूरत भी महसूस हुई कि जिस खित्ते के ममालिक हैं जो है, इस खित्ते के ममालिक जो है, जो अहम तरीन ममालिक हैं इस खित्ते के, और मुसलमान ममालिक हैं जिनके ऊपर बहुत इत्तेमाद है सऊदीया का, और उनको इत्तेमाद है सऊदी अरब पे और GCC कंट्रीज पे, वो सब मिल के एक जो है ना फ्रेमवर्क भी बनाए जो कि ऑगमेंट करे जो एग्जिस्टिंग उनका डिफेंस आर्किटेक्चर है अमेरिका के साथ। तो अच्छा देखें, इसको तो हमने प्रेडिक्ट किया था, बहुत आपको याद होगा बहुत से आपके प्रोग्राम्स में भी। तो वही सूरत अब वाज़ेह हो रही है, और मैं कहूँ यही सही सिमत भी है, और इसी से
جو ہے اس خطے کی سیکورٹی اور اسٹیبلٹی بڑھے گی. بالکل یہی درست سمت ہے. لیکن جوہر صاحب اب جو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہیں اس میں سر پاکستان کا رول اب آپ کس حد تک دیکھ رہے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب عمان جو ہے وہ رول پلے کر رہا ہے؟ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ مثبت خبریں بھی عمان کی طرف سے یا اوورآل جو رپورٹ ہو رہی ہیں. جی دیکھیں, عمان کا رول بالکل اہم ہے, لیکن وہ 2 ڈائمینشنز ہیں, اس کے 2 پہلو ہیں. ایک مذاکرات ہو رہے ہیں جی ایران اور عمان کے بیچ میں ابنائے ہرمز کے اوپر کہ وہاں پہ کیا معاملات ہوں گے, کیا بندوبست ہوگا. اور یہ دیکھیں آرٹیکل 5 جو ہے MOU کی, اس میں تو اس چیز کا ذکر تھا. اس میں یہ تھا کہ عمان اور ایران ایک ڈائلاگ کریں گے اور اس میں وہ طے کریں گے اور مشاورت کے ساتھ باقی جو ملک ہیں, جو لٹرل اسٹیٹس ہیں اس خطے کی, اور ان اکارڈنس ود انٹرنیشنل لا. یہ اس کی لینگویج تھی آرٹیکل 5 کی. تو مذاکرات تو اس بارے میں ہو رہے ہیں نا ایک, اور ابھی بھی جو اس وقت ایک انٹرم وہ سیٹ اپ بھی بنا رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے کوئی ڈیزگنیٹڈ راؤٹس بن رہے ہیں, وہ سارا ایک انتظام و انسرام کس طرح ہوگا اس کے بارے میں وہ آپس میں ایک معاہدہ کرنے جا رہے ہیں. دوسری طرف جو دوسرا پہلو ہے وہ امریکہ اور ایران کے بیچ جو مذاکرات کا پہلو ہے جو انڈائریکٹلی ہو رہے ہیں اس وقت, اس میں پاکستان میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کلیدی اہمیت کا حامل ہے. پاکستان ابھی بھی شامل ہے اس میں, بلکہ بہت ہی اہم رول ادا کر رہا ہے پاکستان. اور دیکھیں یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا جب یہ MOU سائن ہوا تھا, تو میں نے کہا تھا کہ میں آنے والے وقت میں بہت دشوار جو ہے نا لمحات دیکھ رہا ہوں, ایسے بھی موقع میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ پروسیس لگے گا, سب کچھ تباہ ہو گیا ہے, سارا پروسیس بریک ڈاؤن کر گیا ہے, اور پھر اس کو ریسکیو کرنے کی ضرورت پیش آئے گی, اور اس میں پاکستان اہم رول ادا کرے گا. اور وہ چیز آپ دیکھیں وہ ہو رہی ہے اس بالکل. وقت. چل لگ رہا جو ابھی ہوا ہے لگ رہا تھا سب کچھ جو ہے ختم ہو گیا, بریک ڈاؤن ہو گیا, اور ادھر سے ریسکیو کیا جا رہا ہے, اور اس میں پاکستان کا اہم رول ہے. تو پاکستان کا رول اپنی جگہ پہ ہے, عمان کا اپنی جگہ پہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب بات کرنے کے لیے. ناظرین, جوہر سلیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ایران امریکہ مذاکرات, اور آج جو سعودی عرب, ترکیہ اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد نفیسہ شاہ صاحبہ میں جوائن کریں گی. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ وقت نکالنے کے لیے. آپ نے دیکھا ہے کہ حال ہی میں جو کشمیر کے انتخابات ہیں ان کو لے کر کچھ تلخیاں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان سامنے آ رہی ہیں. بلاول صاحب کے آج بھی کچھ اہم بیانات سامنے آئے ہیں. یہ جو وفاقی حکومت کے حوالے سے کہا گیا کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ فیصلہ ابھی حتمی CEC میں ہونا ہے, یا یہ پیپلز پارٹی کا اصولی فیصلہ ہے کہ پیپلز پارٹی آئندہ چند روز میں یا آئندہ کوئی مختصر عرصے میں مسلم لیگ نون سے جو اتحاد ہے اس سے الگ ہو جائے گی؟ دیکھیں, الٹی گنتی والا جو بیان ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا, اس کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری شارگ ہے, اور پاکستان کی ایک پرنسپل پوزیشن ہے کشمیر کے حوالے سے, ہماری پورا سیکیورٹی اور فارن پالیسی جو پیراڈائم ہے وہ کشمیر اس کا بہت اہم حصہ ہے, جو ہماری دنیا بھر میں ایک پوزیشن ہے کشمیر کے اوپر کی رائے, کشمیریوں کے حقوق, کشمیریوں کی فریڈمز, ان سب سے منسلک ہے. اب وہاں ایک خطرناک گیم جو ہے PMLN کھیل رہی ہے. الیکشنز جو ہے عموماً مسئلے کا حل ہوتا ہے. اگر کوئی ایسے کویسچنز ہیں, کوئی پیچیدہ ماحول ہے, کوئی ایسے ایشوز ہیں, تو وہ الیکشن ایک رستہ ہوتا ہے جس سے وہ مسائل حل ہوں. انفارچونیٹلی PMLN نے الیکشنز کے ذریعے اور مسائل کریٹ کیے ہیں, اور لوگوں کی جو رائے ہے اس کو انہوں نے پامال کیا ہے. بیلٹ سٹفنگ ہوئی ہے, نہ صرف بیلٹ سٹفنگ ہوئی ہے لیکن الیکٹورل وائلنس ہوا ہے, اور پیپلز پارٹی کو سیدھا نشانہ بنا کر وائلنس ہوا ہے. بہت افسوسناک جو سیکنڈ فیز میں وائلنس ہوا, جس میں ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو ہیں لطیف اکبر صاحب, ان سے منسلک اور پارٹی کے ایک اہم کارکن جو ہے وہ ان کو شہید کیا گیا. تو یہ الیکشنز کے نام پر ایک کشمیریوں کے حقوق کے اوپر حملہ لگ رہا ہے, اور اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ہم یہ کلیم کرتے بھی ہیں, اور ہم نے ثابت بھی کیا ہے کہ اس ملک میں جو سب نیشنل آئیڈینٹیٹیز ہیں ان کے حقوق, آئین میں لوگوں کے بنیادی فریڈمز اور فنڈامنٹل رائٹس, اور پھر بالخصوص آزاد جموں اینڈ کشمیر اینڈ
گلگت بلتستان، ان کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر پیپلز پارٹی نے نہ کبھی سمجھوتا نہیں کیا، نہ صرف یہ بلکہ ہم نے کر کے دکھایا ہے کہ ہر وقت جب پیپلز پارٹی کو موقع ملا ہم نے وہاں کے حقوق جو ہے وہ وسیع سے وسیع تر کیے ہیں۔ لیکن پھر نفیسہ شاہ صاحبہ، یہ جو الٹی گنتی کے حوالے سے بیان ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ اس الیکشن کے بعد یہ معاملہ کچھ رک جائے گا، یا آپ کو تلخیاں جو ہیں وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ کیونکہ سندھ کے حوالے سے، کارکردگی کے حوالے سے آپ نے عظمیٰ بخاری صاحبہ کے بیانات بھی سنے ہوں گے، پنجاب کے جو دیگر رہنما ہیں ان کے بھی، تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ تلخیاں کم ہوں گی یا بڑھیں گی؟ دیکھیں، کارکردگی پر تو اب میں بھی گھنٹوں بات کر سکتی ہوں، نہ صرف وفاق کی کارکردگی بلکہ پنجاب کی کارکردگی، پنجاب کے کھوکھلے پروگرام، پنجاب میں ستھرا پروگرام کے نام پر آپ نے جو بلدیات، جو آئینی ڈھانچے میں جو بلدیات کا پروویژن ہے، لوکل گورننس کا پروویژن ہے، اس کے اوپر آپ نے کیسے ڈاکہ ڈالا ہے۔ ایک پوری کی پوری پنجاب حکومت ایک سینیٹری ورکر کے پیچھے جو ہے وہ بھاگی ہوئی ہے۔ یہ پنجاب کی گورننس کا حال ہے۔ بارشوں کا بھی ہم نے حال دیکھ لیا کہ وہاں فیصل آباد میں کیا حال ہوا، لاہور میں کیا حال ہوا۔ تو پلیز جتنا کم بولیں اپنی کارکردگی کے اوپر اور دوسروں پر نکتہ چینی کیے بغیر، اپنے گریبان میں ذرا تھوڑا جھانک کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ پنجاب میں، اور پھر یہ تو بچے کو پتہ ہے اس ملک کے کہ فارم 47 زدہ حکومت وہ پنجاب میں ہو یا وہ سینٹر میں ہو تو ان کی بے بنیادی لیجیٹمیسی تو ہے ہی نہیں۔ یہ الٹے سیدھے ناموں پر عجیب و غریب پروگرامز جو لے کے آتے ہیں ان میں کوئی نہ افادیت ہے نہ افیکٹونیس ہے۔ تو میں ان کی جو ہے پرفارمنس پر جتنا کم بولوں وہ بہتر ہوگا۔ جہاں تک پارٹی کی یہ جو جی سوری نفیسہ شاہ صاحب، یہ اگر یہ فارم 47 کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما، خود چیئرمین صاحب نے بات کی تھی، تو آپ سمجھتی نہیں ہیں کہ پھر پیپلز پارٹی کے اوپر بھی یہ تنقید ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو علم ہے کہ فارم 47 کے تحت ایک حکومت بنی ہے تو پھر آپ اس حکومت کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم حکومت کا ہرگز ساتھ نہیں دے رہے، ہم آئین کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم ملک میں سیاسی استحکام کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے، کتنی دفعہ اگر گنوا لیں آپ، 80s میں شہید بی بی کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا، شہید بی بی کے خلاف اسی نون جماعت نے IGI بنا کر کئی ایسے محاذ کھولے جن میں انہوں نے ہمارے حقوق اور لوگوں کے رائٹ آف ووٹ جو ہیں وہ انہوں نے چھینے۔ اور ایسا بھی ٹائم تھا کہ شہید بی بی کو اور ہماری جماعت کو اتنا انہوں نے کارنر کیا کہ ایک ٹائم پر ایسا تھا کہ پوری کی پوری پارلیمنٹ پہ ان کا قبضہ تھا، 16 سیٹوں پر ہم کھڑے ہوئے تھے۔ کیا شہید بی بی نے یہ کہا کہ نہیں میں بائیکاٹ کرتی ہوں، مجھے نہیں سسٹم میں رہنا؟ نہیں، وہ الیکشنز، دھاندلی شدہ الیکشنز کے بھی الٹے سیدھے نتائج جو ہیں ان کو لے کر بھی، کیونکہ وہ ہم جمہوری تسلسل چاہتے تھے، ہم پھر بھی سویلین سیٹ اپ جیسا بھی ہو، جتنا بھی فرسودہ ہو، سویلین سیٹ اپ جو ہے اس میں رہ کر بی بی شہید نے سٹرگل کیا، اور وہی لیگیسی اس وقت بھی پارٹی کی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، ناپسندیدہ یہ ہے سسٹم۔ انفارچونیٹلی لوگ بھی اس سے کافی نالاں ہیں، لیکن اس کے برعکس شاید نتائج اور برے نکلیں، تو اس لیے پیپلز پارٹی اس وقت لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا نفیسہ شاہ صاحبہ، کارکردگی پھر انتظامی اور اب جو انتظامی یونٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، نئے صوبوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ حکومت کا ارادہ ہے یا حکومت میں موجود کچھ لوگوں کی سوچ ہے؟ دیکھیں، یہ ایک، جیسے بار بار ہم کہتے آ رہے ہیں، یہ ایک ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ماڈل ہے، اور یہ ایک مسائل کا حل نہیں بلکہ مسائل اس سے کھڑے ہوئے ہیں ماضی میں، اور ایسے سنگین مسائل کھڑے ہوئے ہیں جس سے اس ملک میں سب نیشنل موومنٹس ایتھنک موومنٹس جو ہیں وہ شروع ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی آگ سے کھیلنے کے اس کو کمپیئر ہم کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں بلدیات کو بہتر بنانا ہے۔ بلدیات کو بہتر بنانے کا مین روڈ بلاک جو ہے وہ میجورٹی پروونس سے منسلک جماعت PMLN ہے، جس نے آج تک 11 سال ہوئے ہیں
وہ بلدیات کے الیکشنز نہیں کرائے. اور وزیر صاحب جنہوں بڑی بڑی باتیں تو ضرور کہیں اسلام آباد سے منسلک جو وزیر ہے انٹیریئر منسٹر، لیکن ان کو تھوڑا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ اسلام آباد جو ہے وفاقی حکومت کا کام ہے کہ وہ پورے انتظامی اس ملک کو سمیٹے، اس ملک کے جو سیاسی یونٹس ہیں، پولیٹیکل یونٹس ہیں، جو صوبے ہیں، ان سے مل کر اچھی گورننس دے. خود اسلام آباد میں آپ بیٹھ کر انڈر پاسز بنا رہے ہیں، تو اب بلدیات کرا لیں. یہ کام تو بلدیات کا ہے. لیٹ دا لوکل گورنمنٹ الیکٹڈ ریپرزنٹیشن. آخر پنجاب میں لوکل لیول پر کیوں نہیں ہے؟ کیوں یہ نوبت آئی ہے کہ اسلام آباد میں آپ ایک پورا سی سی ٹی ویز کا سسٹم لگا کر ایک سینیٹیشن ورکر کے پیچھے پیچھے آپ بھاگتے ہیں؟ یہ آپ کی گورننس ہے بھائی آپ کا؟ یہ تو لوکل کاؤنسلر کا مسئلہ ہے. یہاں پر بھی آپ لوکل کاؤنسلز کو جینے دیں. گورننس کا سب سے بڑا ہمارا گلہ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے گورننس جو ہے اسلام آباد میں امپروو کریں. آپ گورننس جو ہے وہ پنجاب میں امپروو کریں. آپ سندھ میں تو ہم نے 2 راؤنڈز کیے ہیں، اور یقین کریں جو 2022 والے جو فلڈز ہیں، اگر بلدیات سندھ میں نہ ہوتی تو اس سے زیادہ نقصان ہوتا. ہمارے پاس بلدیات ہیں، اچھا نفیسہ شاہ صاحبہ، بالکل بالکل اور اس کو بھی بالکل. کرنے اچھا کی آخر میں ضرورت ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے جی معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں نفیسہ شاہ صاحبہ، لیکن یہ جو پارلیمنٹ کے حوالے سے ماضی میں آپ لوگ بھی تنقید کیا کرتے تھے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، اور اب بھی جو بھی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں اپوزیشن کا یہ ماننا ہے کہ پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا جا رہا ہے. اس سے آپ اتفاق کرتی ہیں کہ واقعی حکومت کسی بھی معاملے میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لے رہی؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کو باور کرانے کے لیے آپ دیکھیں کہ ہم بجٹ کے ٹائم کا سہارا ضرور لیتے ہیں، اور ہم یہ ساری چیزیں اس وقت ہم بیٹھ جاتے ہیں کونے میں اور کہتے ہیں یہ ساری چیزیں سیدھی کریں. یقیناً پارلیمنٹ کو کافی کمزور کر لیا ہے نون کی حکومت نے. ہم سٹینڈنگ کمیٹیز کو دیکھ لیں، سٹینڈنگ کمیٹیز کی افادیت کو دیکھ لیں، پارلیمنٹ کی افادیت کو دیکھ لیں، تو اس میں کیونکہ خود وزراء نہیں آتے، اور پھر اس قسم کے جو کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں یا جو گورننس ایشوز ہیں، آپ یہ ایک رینڈملی ایک ایسا فورم جو نان پولیٹیکل فورم ہو اس پر تو آپ بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں. میرے خیال سے آ کے پارلیمنٹ میں بات کر کے دیکھیں، اور آپ دیکھیں کہ لوگوں کا ریاکشن، پبلک کا ریاکشن، عوامی ریپرزینٹیوز کا ریاکشن کیا ہوگا. تو یہ کوئی شک نہیں ہے پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا یا اور حلقوں کو پارلیمنٹ کو ان کے حوالے کیا تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا. اور نون کو بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے. کل کو اگر یہ پارلیمنٹ کو بائی پاس کرتے ہیں، پولیٹیکل سسٹم اور پولیٹیکل پارٹیز کو بائی پاس کرتے ہیں، اور اپنی انوینٹیو جو سسٹمز ہیں ان کو آ کے اور زبردستی لوگوں کے اوپر مسلط کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے کوئی اچھے تو نہیں نکلیں گے. اچھے نہیں نکل سکتے. شکریہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین دانیال چودھری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے. دانیال صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا. آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان جو مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پایا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو صورتحال ہے اس حوالے سے بھی اچھی خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں مذاکرات کے حوالے سے. یہ جو آج معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں، اس کو کتنا آپ اہم سمجھتے ہیں اس تناظر میں کہ ایک طرف جو خطے کے اندر یا اوورال جو صورتحال ہے ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ کا ماحول ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں یہ بڑا پرٹننٹ اور بڑا ہی امپورٹنٹ جوائنٹ ڈیفنس کا پیکٹ ہوا ہے، اور بڑی یہ سگنیفیکنٹ کا حامی ہے اس ٹائم کے اوپر جب پاکستان جو ہے ایز اے انٹرنیشنل میڈیٹر بن کر سامنے آیا ایران کی وار میں. اسی طرح پاکستان جو ہے جس طرح سعودی کے پیکٹ کے بعد یہ پیکٹ جو ہے یہ ان ادر ورڈز آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی کی کا ضامن ہوگا ان کمنگ ایئرز، ان کمنگ منتھس. اور یہ اچھا ہے کہ دیکھیں
کہ آپ جغرافیکلی جو کنٹریز اور جو آپ کی ریجن کے کنٹریز ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ یہ ایسے معاہدے اور ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں کہ نہ کہ ہم انٹرنلی اسٹرینتھن ہوتے ہیں بٹ ایکسٹرنلی ہم جو ہے بہت سی ایسی قوتوں سے، بہت سی ایسی چیزوں سے جو اس ریجن میں انسٹیبلٹی کی حامی ہیں، جو اس ریجن میں انسٹیبلٹی لے کر آنا چاہتی ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے ایک اچھی اور اسٹرانگ ڈیٹرنس بن سکتی ہے اور بنے گی انشاءاللہ۔ اچھا، لیکن سر ایک طرف یہ معاہدے جو کہ ایک بہت اہم پیش رفت بھی ہے، بہت ایک اہم معاہدہ بھی ہے جیسے آپ نے بھی کہا، لیکن اوورآل اگر دیکھیں پاکستان کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے، حال ہی میں جیسے آپ لوگوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے معیشت بھی سنبھال لی ہے، دنیا پاکستان کی طرف دیکھ بھی رہی ہے، لیکن بیچ میں جو محسن نقوی صاحب نے بیان دیا اور آج بلاول صاحب نے یہ کہا ہے کہ سسٹم جو ہے وہ ناکام نہیں ہوا بلکہ ناکام کیا گیا ہے یا کروا لیا گیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیانات حکومت کے اوپر سوالیہ نشان ہے؟ دیکھیں کسی کا بھی جو بیان ہے وہ حکومت کے اوپر سوالیہ نشان نہیں ہے۔ حکومت اپنی کارکردگی سے ٹھیک ہے، پہچانی جاتی ہے اور کارکردگی سے پہچانی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر کوئی بھی الزام، کوئی بھی اس کے اوپر تنقید کرے تو اس سے تنقید کرنے سے پہلے اپنے گھربان میں جھانکے، اور اپنے گھربان جھانکنے سے پہلے 2.5 سال پہلے، 3 سال پہلے، 3.5 سال پہلے کے ٹائم کو کھولے اور دیکھے اور پڑھے اور سمجھے کہ ہاں تب کیا باتیں ہو رہی تھی۔ ایک آواز آ رہی تھی کہ ملک کیا ہو رہا ہے 24 گھنٹے، ایک آواز آ رہی تھی کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے 50 گھنٹوں میں، 72 گھنٹوں میں، اور وہاں سے ہم آج یہاں تک آئے ہیں ٹھیک ہے، جہاں پاکستان مستحکم ہے۔ آپ کا جو ڈالر ہے وہ پچھلے 3 سال سے سٹیگننٹ ہے، روپیہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے، ہر آنے والا دن بہتری کی نوید لے کر آ رہا ہے۔ آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ ٹریڈ سرپلس میں بدل گیا۔ آپ کی امپورٹس ایکسپورٹ سے امپورٹس جو ہیں وہ آپ کی کم ہے اور ایکسپورٹس زیادہ ہیں۔ آپ ایک اچھا، آپ کا ٹیکس کلیکشن کا نظام بہتر اور مضبوط ہو رہا ہے۔ ہاں شارٹ فالز بالکل وی ٹھیک ہے، کین اسپیک اباؤٹ دم، وی کین گیو اور اوپینین اباؤٹ دم، لیکن جہاں تک حکومت کی کارکردگی کی بات ہے تو آپ حکومت پاکستان، ہماری ہاں حکومت کی کارکردگی آپ ہماری پچھلی حکومتوں کے ساتھ کرو گے یا ہمارے انٹرنل صوبوں کے کرو گے؟ اگر ہماری کارکردگی کی اگر بالکل۔ کمپیریٹیو انالیسس کریں تو ہماری کارکردگی کے قریب کوئی جواب یا کوئی اور ٹائم آتا۔ اچھا، ہاں لیکن آج بھی دانیال صاحب، آج بلاول صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت کے اوپر ہی انہوں نے تنقید کی اور کہا ہے کہ جو اصل لڑائی ہے وہ اسلام آباد اور لاہور کے درمیان ہے، یہ خاندان کی آپس کی لڑائی ہے۔ آپ کے نزدیک بلاول صاحب کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ آپ کیا اخذ کر رہے ہیں اس بیان سے؟ نہیں مجھے نہیں، میں دیکھیں یہ کوئی پتہ نہیں، کوئی ہم نے ویسی جو ہوتی ہے نا نو بال کوئی وہی ماری ہے۔ اس میں کوئی ایسی کوئی بات میرے نہیں خیال کوئی اس کے اوپر کوئی حقیقت ہے، کوئی بات ہے۔ اگر لڑائی ہے تو لڑائی یہ ہے کہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے پنجاب میں، لڑائی ہے تو آپ نے ڈیلیور کرنا ہے کے ٹھیک پی ہے، کے میں، اگر آپ نے ڈیلیور کرنا ہے بلوچستان میں اور ڈیلیور کرنا ہے سندھ میں، اور پھر ان تینوں کی لڑائی میں ان کا کمپیریٹیو انالیسس دیکھیں تو پنجاب سب سے آگے ہے اور پھر اور پیچھے فالو کر رہے ہیں۔ حقیقت میں سندھ کو آگے آنا چاہیے تھا، کراچی جس کا لائٹوں کا شہر، پیسوں کا شہر، لیکن اس کی پرسان حال، اس کے حالات، ان کے روڈوں کے حالات، ان کی وہ پرانی بلڈنگیں آپ سے باتیں کرتی ہیں، وہ لٹکی ہوئی تاریں آپ سے باتیں کرتی ہیں، آپ کو بتاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا حال ہوا اور پچھلے 12 سال میں، کئی دہائیوں میں تو کیا ہوا، پچھلے 12 سال میں ہماری تباہی نکال دی گئی۔ تو آئی تھنک کہ اگر یہاں ہم سیلف تو دانیال اکاؤنٹیبلٹی صاحب کی آپ بات سمجھتے کریں ہیں اور کہ پھر اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ کراچی کو جیسے سندھ کے اندر بڑی مخالفت تو کی جا رہی ہے لیکن آپ نئے صوبوں کے حق میں ہیں؟ دیکھیں میں نیا صوبہ جو ہے نا وہ تو ایک لاسٹ ٹاپک ہے۔ اس سے پہلے میں کس چیز میں اوکے، بلیو کرتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کی جو روح ہے وہ ڈیلیگیشن اور ڈیولوشن آف پاور کا ہاں کانسیپٹ ہے۔ میں ہوں ڈیلیگیشن اینڈ ڈیولوشن آف پاور۔ پیسہ ٹرکل ڈاؤن ہونا چاہیے، این ایف سی ایوارڈز ہونے چاہیے، ریوائز ہونے چاہیے۔ وفاق ہر بجٹ جو ہے نیگیٹو میں نہ بنائے۔ وفاق کے پاس پیسہ ہونا چاہیے کہ جو جی، وفاق اپنی چیزیں چلا سکے، صوبوں کو مضبوط کرے اور وفاق کو مضبوط کرے۔ میں بلیو ان اٹ۔ اور اسمالر یونٹس جو ہیں وہ کون سے ہوں، لوکل باڈیز کے تھرو ہوں یا کوئی اور ہوں، آپ کا ناظم سسٹم ہو یا کاؤنسلر چیئرمین سسٹم ہو، لیکن کون سا سسٹم ہو اس کے اوپر ڈیلیبریشن ہو سکتی ہے، لیکن ان ساری چیزوں میں ریویژن کی ضرورت ہے۔
ٹھیک ہے، لیکن دانیال صاحب اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے، جو بلاول صاحب آج بھی تنقید کر رہے ہیں، پہلے بھی انہوں نے سوالات اٹھائے، انہوں نے تنقید بھی کی، آپ سمجھتے ہیں جیسے اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 10 اگست کے بعد سی کا اجلاس ہوگا اور اس میں پیپلز پارٹی کوئی حتمی فیصلہ کرے گی، آپ کو ایسا کوئی ماحول نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اتحاد سے الگ ہو جائے؟ دیکھیں مجھے لگ نہیں رہا، لیکن کبھی ایسا ہوا تو پیپلز پارٹی نقصان کرے گی، اور زرداری صاحب ایک سمجھدار بندے، آئی ڈونٹ تھنک سو اس طرح کے بلاول صاحب کے فیصلوں سے کبھی اگری کریں گے۔ اچھا، لیکن دانیال صاحب آخر میں سر یہ بھی بتائیے گا کہ اب جو پی ٹی آئی نے فائنل کال دی ہے، سہیل آفریدی صاحب نے 27 ستمبر کے حوالے سے، اور کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ وہ اسلام آباد آئیں گے اور یہ فائنل کال ہوگی، جب تک ان کو نتائج حاصل نہیں ہوتے وہ اسلام آباد سے واپس نہیں جائیں گے۔ کیا وفاقی حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اسلام آباد کی طرف آنے کی اجازت دے گی؟ دیکھیں پہلے اگر کال کی بات کی جائے تو ان کی ہر کال فائنل ہوتی ہے، حتمی ہوتی ہے، تخت الٹانے کی ہوتی ہے، وہ 9 مئی کی کال ہو یا اس کے بعد ہو۔ جب سر پہ کفن باندھ کر آنے کی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اور جب آئے وہ بھی کال ان کی حتمی اور آخری کال تھی۔ تو یہ کالز جو ہے یہ اس طرح کی دیتے رہتے ہیں اور دیتے رہیں گے کہ ہم نے کرنا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کا پیسفل اینڈ پروٹیکشن جو ہے سے آپ کوئی بھی اپنا ایونٹ کرتے ہیں، کوئی ریلی نکالتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے، لیکن اگر آپ اس سوچ سے آ رہے ہو کہ آپ اسلحے کے ساتھ، مشینری کے ساتھ وفاق کے اوپر حملہ کریں گے اور آپ سمجھیں گے کہ ہم اسٹیٹ کو ہاسٹیج بنا کر بلیک میل کر سکتے ہیں، دیٹس ناٹ پاسبل، اٹ ول ناٹ بی الاؤڈ۔ اور جہاں تک اسلام آباد کی جب ٹیریٹری کو آپ ٹچ کرتے ہو تو ایک لا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جس کا نام ہے پیسفل اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2025-26۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کس جگہ احتجاج کر سکتے ہو، کیا ڈیزگنیشن ہے، کیا ٹائمز ہیں، کیا طریقہ کار ہے، وہ سب تعین کرتا ہے جو پارلیمان میں اس سے منظور ہوا ہے۔ اس کے مطابق اگر یہ چلیں، انہی جگہوں پہ چلیں، انہی ٹی او آرس کو فالو کریں تو آئی ڈونٹ تھنک سو وی ول ہیو اے پرابلم ود دیٹ۔ اچھا سر، اگر مختصراً اس پر کومنٹ کر دیں کہ یہ جو ججز اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے زرداری صاحب کے دستخط کی بات ہو رہی ہے، اس پر سر کیا کوئی اختلافات ہیں یا کیا معاملہ ہے، آپ کے علم میں ہے سر کچھ؟ نہیں دیکھیں، آئی ایم ناٹ دا لا اسپوکس پرسن، لیکن میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اب ایک دفعہ کمیٹی کا آئی تھنک جب ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے تو پھر جو سائن ہوں یا نہ ہوں ود ان آئی تھنک ایک سرٹن ٹائم پیریڈ ہے وہ چیزیں انفورس ہو جاتی ہیں۔ تو آئی ڈونٹ تھنک سو اس میں کوئی اگر کوئی بھی تو ڈیلیبریشن کے بعد اس کو حل کر دیا جائے گا، بٹ آئی ایم ناٹ اویئر آف اٹ۔ چلیں ٹھیک ہے دانیال صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا۔ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد چیف الیکشن کمشنر اے جے کے ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اب جو اے جے کے کی صورتحال ہے، بلاول صاحب اور نون لیگ کے جو بیانات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل صاحب، چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ مغل صاحب، آپ نے سر وقت نکالا ڈان نیوز کے لیے۔ سب سے پہلے تو سر اس وقت جو صورتحال ہے، جو راولہ کوٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ذرا بتائیے گا کہ سر اب کیا الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے فیصلہ کیا ہے؟ تھرڈ فیز میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں یا ملتوی ہوئے ہیں؟ یہ جو باغ حویلی، یہ حسب معمول جو 10 اگست کو یہاں انتخابات ہوں گے اور راولہ کوٹ اور قلندری یونیورسٹی کے تمام سیٹوں کے انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں اور ان کی نئی تاریخ آئندہ دی جائے جب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہو جائے۔ اچھا سر، یہ جو 2 فیز گزرے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظاہر سیاسی جماعتیں الیکشن کے دوران اس طرح کی باتیں کرتی بھی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن تحقیقات بھی کرتا ہے۔ جو دھاندلی کے الزامات یا دعوے کیے جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن نے سر ان شکایات کا جائزہ لیا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی حد تک کوئی جائز شکایت بھی ہے؟ جتنی بھی مثلا مظفر آباد ڈویژن میں جو الیکشن ہو گئے ہیں اس میں مثلا جو بھی درخواست آئی ہے ہم نے اس کو سرسری طور پر دیکھا ہے۔ مثلا جب الیکشن ہو رہے تھے حلقہ 4 لسراٹ میں جی، تو ہمیں بتایا گیا کہ پولنگ اسٹیشن 95 پر اس وقت پولنگ رکی ہوئی ہے اور فائرنگ ہو رہی ہے، تو ہم نے کوئک ریسپانس فورس بھیجی تو پتہ چلا کہ پرامن طور پر وہاں پولنگ ہو رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب کوئی ثبوت کے ساتھ اپلیکیشن آتی ہے تو الیکشن کمیشن اس کو انٹرٹین کرتا ہے
لیکن جب ویسے واٹس ایپ کے ذریعے جو درخواستیں آتی ہیں، نہ ان کے ساتھ بیان نقلی ہوتا ہے، نہ ان کے ساتھ شناختی کارڈ لگا ہوتا ہے، جی ایسی درخواستوں پر کوئی کارروائی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ البتہ ایک قانونی راستہ موجود ہے، الیکشن ٹریبیونل قائم ہے، اگر کسی کو کوئی رنجش ہے تو وہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، وہ براہ راست ٹریبیونل میں اپنا کیس دائر کر کے ثابت کر۔ اچھا، لیکن سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ بہت سے پولنگ اسٹیشنز ایسے ہیں جہاں پر کہا گیا ہے کہ 90% ٹرن آؤٹ رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست بات ہے؟ ایسا نہیں، یہ میرا خیال ہے درست بات نہیں ہے۔ اصل میں جہاں یہ کہا جا رہا ہے تو جہاں ٹرن آؤٹ کسی کا زیادہ ہے تو وہاں ان کا بھی زیادہ ہے، لیکن اپنے حصے کو وہ دھاندلی نہیں کہتے۔ اگر کسی دوسرے کے کھاتے میں کوئی چیز آتی ہے تو اس پر وہ اویلا کرتے ہیں۔ یہ سیاستدان قابل احترام ہیں، ان کی باتوں کا ساری کا جواب الیکشن کمیشن بطور ادارہ نہیں دیتا، وہ ایک پریس ریلیز ہی جاری کر سکتا ہے، تو ہم ان کے مقابلے میں پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، بالکل اپنی لمیٹیشن۔ بالکل آپ مغل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن سر یہ جو الیکشن کے دوران ایک فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں پیپلز پارٹی کے ایم این اے بھی زخمی ہوئے تھے، الیکشن کمیشن نے سر اس کا جائزہ لیا ہے یا رسپانسبلٹی کوئی فکس کی ہے کہ اس کے کون ذمہ دار؟ ہمارے سامنے جو شکایت آئی تھی وہ ایک شکایت یہ آئی جو لطیف اکبر صاحب کا حلقہ تھا، جی انہوں نے لکھ کے بھیجا، کوئی شیریں رحمان صاحبہ کی طرف سے آیا کہ ان پر اٹیک ہوا ہے، تو کوئی سامنے ایسی بات نہیں آئی جس سے کوئی وہ زخمی ہو یا کوئی ایسی بات ہو۔ کوئی ایک واقعہ یہ آیا کہ ان کے حلقے میں مرڈر ہو گیا، تو بعد میں تحقیقات ہوئی، جو پولیس نے رپورٹ کی اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ بندہ ہارٹ اٹیک سے مرا۔ تو اب ایسی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب کوئی اوفینس ہوتا ہے تو اس کے لیے دیگر لوگ موجود ہیں، ادارے، وہاں کیس ریجسٹرڈ ہوتا ہے، اس پر کارروائی۔ لیکن سر یہ صلاح الدین جونیجو صاحب جو تھے میں نے پیپلز پارٹی کے، وہ تو ایک پولنگ اسٹیشن پر زخمی ہوئے تھے جہاں پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اب وہ میرے پاس ان کی کوئی شکایت نہیں آئی، نہ مجھے یہ پتا، لیکن وہ ادھر لاؤ لشکر لے کر کیا کر رہے تھے، ان کا کیا ہاتھ بند کرتا جا کر۔ صحیح۔ ایسی صورت میں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے پر الزام لگاتی رہتی ہیں، اس کی تحقیق مجھے میں اپنے ریکارڈ کے مطابق کہتا ہوں کہ مجھے صلاح الدین صاحب کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع کسی طرح نہیں۔ ٹھیک ہے، تو سر ابھی تک جو 2 فیز گزرے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسموتھلی گزرے ہیں، کوئی ایسی شکایت نہیں ہے؟ جی الحمدللہ، یہ تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ آزاد کشمیر کے معروفی علاج میں یہ بہت اچھے الیکشن ہوئے ہیں اور سب لوگ اس سے خوش ہیں۔ جی چلیں بہت شکریہ مغل صاحب، آپ نے وقت ناظرین چیف الیکشن کمشنر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور الیکشن کمیشن جو بیانات سیاسی جماعتوں کی جانب سے آ رہے ہیں ان کو مسترد بھی کر رہے ہیں، اور جو راولہ کوٹ کے حوالے سے انتخابات کے حوالے سے جو شیڈیول تھا اس حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔